अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदीद और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबका दिन बहुत अच्छे से गुजारे और तमाम काम जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो कुछ आपने प्लान किए हैं, बहुत खुश उसलूबी के साथ आप उसको अंजाम दे पाएँ। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हसीन से ड्रेस की, क्योंकि डिज़ाइनर नाराज़ नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ ये जो हसीन सी फ्रॉक आप मुझे इस वक्त पहने हुए देख रहे हैं, ये है जामनी बाय उस्मा सवाद की और इनका स्टिचिंग पॉइंट भी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बना बनाया ऐसा ड्रेस या इससे मिलता जुलता या बिल्कुल यही, तो आप बिल्कुल नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी पसंद का ड्रेस या फिर ये या फिर कुछ और जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी प्रोग्राम की तरफ और इस वक्त मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ याद आ रही है। मेरे घर में एक नारियल का दरख्त है, तो अभी कुछ टाइम पहले एक इंसान आया और उसने वो नारियल जो है वो तोड़ना शुरू किए और वो नारियल लेके जा रहा था और मैं सोच रही थी उस दरख्त को अक्सर मैं देख के सोचती थी बेचारा बस धूप में ऐसे ही खड़ा है मतलब इसको क्या ज़िंदगी से क्या मिल रहा है। तो जब वो नारियल लेकर जा रहा था तब मुझे एक लम्हे को ख्याल आया कि ये जो नारियल एक कितना अच्छा ज़ाहिर फल है या जो भी वो हम उसकी डिटेल भी आज ले लेंगे प्रोग्राम में कि वो है क्या, लेकिन खैर ये जो है किसी और के कितना काम आ रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है, लेकिन वो जो दरख्त है उसके वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी में जब मेरी मेहंदी लग रही थी तो मैंने मेहंदी वाले से भी पूछा कि ये सेम मेहंदी क्या तुम अपने लगा सकती हो? उसने कहा नहीं, अपने नहीं लगा सकती, अपने लगाने के लिए मुझे कोई और ही चाहिए होता है। यानी आपके पास ज़िंदगी में जो कुछ भी है, हम जो समझते हैं कि ये मेरा है, कोई काबिलियत हो, कोई भी चीज़ हो, आप समझते हैं कि मेरा है, मैं इसकी अथॉरिटी हूँ और ये मुझे मिला है, तो ऐसा नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जो कुछ भी नेमतें दी हैं वो दरअसल दूसरों के लिए दिए हैं, दूसरों की चीज़ें हैं जो आपके पास हैं और आप अपनी इतनी अथॉरिटी उसमें दिखाते हैं और यही निज़ाम है। अगर ये निज़ाम चलता रहे तो सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने आसपास बेहतर होती नजर आएंगी। ये तो हो गई जी आज की बेहतरीन सी बात। अब प्रोग्राम में और भी बहुत सारी बेहतरीन बातें होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नारियल फल है, सब्जी है, क्या है? बहुत प्योरीफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स भरा पानी वाला फल है पानी वाला और फल, ओके। इसकी जब ड्राई हो जाता है तब आपने इसकी अफादियत अगर सुनी हो तो लोगों ने तो पता नहीं लोग यूज़ करते नहीं करते, बट हमारे लिए इसको हम यूज़ करते हैं एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस पे, दूसरा कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं बहुत सारे फ़वाइद में। पहला फ़वाइद तो हम जब न्यू बॉर्न्स को वेट ग्रो करना होता है तो जो उसका ऑयल होता है उसको कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। सही। ये किसी और ऑयल में नहीं मिलता और दिस इज़ द ओनली वन जो आपके मसल्स को ग्रो करता है और उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ये तो किसी को पता ही नहीं होगा मुझे लगता है। सेकेंडली आपने सुना होगा कि ये डायबिटीज़ टाइप 2 को रिवर्स करता है, ब्लड प्रेशर्स को रिवर्स करता है, थायराइड को रिवर्स करता है और स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है। बहुत अच्छा SPF है। अच्छा। सन प्रोटेक्टर फैक्टर जो होता है जो हम ये बाजार से ले रहे होते हैं, सन ब्लॉक, इससे अच्छा बेस्ट सन ब्लॉक कोई नहीं है। अरे ग्रेट। दूसरा थर्डली जो कोकोनट ऑयल का फ़ायदा है वो बहुत अच्छा जो है वो ये डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। अरे ज़बरदस्त। दूसरा आप अगर कहें तो इसके और मज़ाहिर फ़वाइद हैं। लोग इससे वेट अपना लूज़ करते हैं, अडल्ट ओबेसिटी में काम करता है ये। और मतलब इसके अगर आप डॉक्टर साहब इस पर एक प्रोग्राम करेंगे हम किसी दिन। बिल्कुल कर सकते मुझे हैं। तो अंदाजा ही नहीं था। और दूसरा इसके पानी के जो फ़वाइद हैं वो अनगिनत फ़वाइद हैं। मतलब आप कहते हैं ना कि कोई भी कमज़ोरी में आप कहता है यार नारियल का पानी पी लो, दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट कि उसमें 100% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अल्लाह ताला ने भर भर के इसके अंदर एक हार्ट कोप में एक पानी और एक अफादियत वाला जो वाइट हिस्सा जो कोकोनट होता है वो एक मिनरल से भरी हुई चीज़ रखी हुई है और उसके सिर्फ फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। ग्रेट हो गया, मतलब इतनी सी हमें पता ही नहीं थी। अच्छा, और मज़े की बात, मैंने एक रिसर्च की थी तो जब मॉस्किटोज़ की बारी आती है तो ये जो कोकोनट ऑयल ही है, जैसे हम स्किन के लिए मैंने आपको बताया, ऐसे ही ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। हम जैसे बहुत सारे रिपेलेंट यूज़ कर रहे होते लगाने के लिए, इससे अच्छा रिपेलेंट कोई नहीं है। तो माशाल्लाह बस अल्लाह ताला की नेमत तो मैं कहते हैं ना फ़बियाँ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں جو ہے صرف فائدے تعریف ہی ہی فائدے تعریفیں ہیں، ہیں. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز دی ہے وہ لوگوں کے لیے دی ہے. بالکل. ہماری نالج دی ہے, آپ ہمیں بلاتے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ, میٹرو نیوز کا بھی شکریہ کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے, دیکھیں آپ نے کوکونٹ کی بات کی تو اتنی ساری باتیں نکل آئی. کتنی ساری باتیں نکلی, اتنا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. بالکل بالکل ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور اتنی ساری چیزیں ایسی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. میرا خیال ہے اگر ہمیں اچھا پتہ ہو, تعلیم ہو, علم ہو ہمیں, تو میرے خیال ہے بہت سارے مسائل تو ایسے ہی ختم ہو جائیں. گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, ہاں آف کورس, ہم کوکونٹ آئل کتنا یوز کرتے ہیں بالوں کے لیے. تو ایک جب بہت زیادہ بال اگر آپ کے جھڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ سولوشن بناتے ہیں, سولوشن جیسے سیرم بناتے ہیں, سوری. ٹھیک ہے. تو سیرم کس طرح بنتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر کیسٹر آئل لیں اور اس کے ساتھ آپ لیں ایووکیڈو آئل, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ وٹامن ای کی کیپسولز ڈال لیں آپ 400 مائکرو گرام کی, اور گاڑھا والا کوکونٹ آئل پوری باٹل پہ بھر لیں تو ایک سیرم بن جائے گا. واو. اور اٹ ورکس لائک جادو, کہ ان تینوں چاروں چیزوں کو ملا کے جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی میں ایک جادو کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. یہ پریام جو ہے نا, یوں لوگ پیچھے کر کے دیکھیں گے, پھر لکھیں گے, یوں کریں گے, اچھا اس میں. تو یہ آج بہت مجھے ایسا لگ رہا ہے. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے گھر میں ہی کوئی چیزیں یوز کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ ریپلنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہوتا ہے. اب ریپلنٹ نہیں ہے, کوکونٹ آئل لگا, کوکونٹ آئل لگا لیا. ایس پی ایف نہیں, آپ کہیں ایس پی ایف نہیں مل رہا تو آپ نے سن پروٹیکٹر کے لیے کوکونٹ آئل لگا کے چلے جائیں, آپ کی اسکن محفوظ رہے گی. گریٹ گریٹ. اچھا اس میں کوئی وہ دھوپ ووپ سے کوئی خرابی, مطلب وہ جو ایک آئل کا چیز آ جاتی ہے نا کہ آئل ہے چپچپا کچھ اور گڑبڑ کرے گا, ایسا نہیں کرے گا؟ کوکونٹ بنتا ہی دھوپ میں. اچھا صحیح, زبردست. مطلب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کا, مطلب کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے, اتنی ساری چیزیں جو ہے ہمیں نہیں پتہ. کوکونٹ آئل کے بارے میں تو لوگ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو صرف 101 150 فوائد, کوئی سائیڈ افیکٹ ہے نہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا کوکونٹ کی اتنا کچھ آپ نے بتا دیا, اتنے سارے فائدے بتا دیے, مینٹل ایلنس میں بھی کام آ رہی ہے یہ کہ ہم کوکونٹ کھا لیں یا کوکونٹ واٹر پی مینٹل لیں؟ النس میں یہ آئل کام نہیں آتا, بٹ مینٹل النس میں ایلمنڈ آئل ہے, والنٹ کا آئل ہے, یہ بہت کام کرتا ہے. آپ کی میموری کو بہت زیادہ فاسٹ کرتا ہے, آپ کی میموری بہت اسٹرانگ کرتا ہے, اور آپ کو بہت شارپ کر دیتا ہے, فریش رکھتا ہے آپ کے مینٹل نیورونس کو. تو آئل کئی اس کی اپلیکیشن مطلب آف کورس آئل, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو اسپائسز بنایا ہے یا جو نٹس بنائے نا, اس کی ساری آئلس بہت کام کے کہ آپ دیکھیں اگر آپ آئل کے فوائد پڑھنا شروع کریں, جیسے اولیو آئل ہے, اولیو آئل کے فوائد ہی فوائد ہیں. اب سب سے زیادہ اولیو آئل کہاں کام کرتے ہیں؟ کانسٹیپیشن میں اولیو آئل, کیسٹر آئل, المنڈ آئل سب سے بہترین کمبینیشن کا کام کرتا ہے. اب کیسٹر آئل ہے, کیسٹرز ہیں, ایک نٹس ہیں, اب اس کو آپ یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایلمنڈ کو آپ یوز کرتے ہیں, ایلمنڈ کو تو ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ یہ جو ایلمنڈ آئل سے اپنا یہ جو میکرونز ہیں, دنیا کی بہترین قسم کے جو بسکٹس ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ایلمنڈ ملک سے بنتے ہیں, ایلمنڈ ملک سے بنتے ہیں. ابھی بادام کا کتنا فائدہ ہے, بادام کے ویسے اماں فائدے. ابا کہتے ہیں جب سمجھ نہیں آتی نا, ایسے ریسرچز سنتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے. اماں کہتی ہیں 5 بادام کھا لو, 7 بادام کھا لو, لگتا ہے مذاق ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ شراگ, اس کا فائدے بہت فوائد ہوتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ مجھے فوائد نہیں ہے, لیکن فوائد بہت ہیں. اب جیسے کلونجی ہے, اٹس اسپائس, بٹ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. لوگ اس سے اتنا دور بھاگتے ہیں, اس کو لینا نہیں پسند کرتے, اس پہ آتے نہیں ہیں, سوچتے ہیں کہ کچھ اور نہ ہو. اب سنت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنت کے حوالے سے کہ اگر کلونجی آپ کھانا شروع کریں تو یہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. ماشاءاللہ, سبحان تو آپ اللہ. لوگ بھاگ جائیں, پھر بھی نہیں آتے. ہم نا وہ ذرا بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, جو برانڈڈ اچھی چیزیں نا, اچھی پیکنگز میں, ان پر جلدی سے بلیو ہو جاتا ہے. اور باقی جو ہمارا, جیسے میں نے کہا نا بادام والی بات, ویسے مجھے ایک زبردست چیز یاد آ رہی ہے, کہتے ہیں بادام کھانے سے عقل نہیں آتی, چوٹ کھانے سے عقل آتی ہے. چوٹ کھانے سے عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے. عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ دوستوں سے بھی لگ سکتی ہے, وہ چوٹ کھانے سے نقصان ہونے سے بھی لگ جاتی ہے. سب سے زیادہ دوستوں سے لگتی ہے, قریبی لوگ زیادہ گہری چوٹ دیتے ہیں. وہ گہری چوٹ دیتے ہیں, ایسی چوٹ دیتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے مارنا کہاں ہے. ہاں, ان کو اس لیے پتا ہوتا ہے, آپ کی کمزوریاں ساری ان کو پتا ہوتا ہے, سب کو پتا. ایسے فیملی کو بھی پتا ہوتی ہیں اس کی کمزوری کا ہے. تو آف کورس یو ہیو ٹو بی ویری شارپ دیز ڈیز. اور آپ نے کہا نا کہ ہماری چیزیں دنیا کے لیے, آف کورس ہماری چیزیں دنیا کے لیے, بٹ ہماری چیزیں ایک مختلف انداز سے اپنے پاس بھی رکھنی چاہیے, شارپ رہنا چاہیے. ہاں بالکل, شارپ بھی رہنا چاہیے, ہیلپنگ ہینڈز بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ, اگر آپ کو بہت کچھ دیا ہے
تو آپ ہیلپنگ ہینڈز میں رہیں. بالکل وہی نا, نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو آپ دینا ہیلپ ہے. کریں بٹ اپنی چیزیں چھپا کے, صحیح. دنیا کو پتہ نہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اچھا, یہ بہت ہاں یہ بہت ضروری ہے, بہت بہت ضروری ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم بچوں کی طرف, اور بچوں کے اگر ہم بات کریں کہ ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے اگر, تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کریں؟ گھر سے ایک تو ماحول ہوتا ہے, اماں ابا بہت زیادہ اچھا کبھی کبھی اگر اماں ابا بہت زیادہ تعریف کریں یا بہت زیادہ کوشش کریں نا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی, تو الٹا بھی ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ کہاں مسٹیک ہوتی ہے, ذرا بتائیے. مسٹیک پہلے تو تھوڑی سی فیملی کی مسٹیک ہے. فرسٹ فیملی کی مسٹیک یہ ہے کہ فیملی جو ہے تھوڑا سا اگر ماں باپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا بیک اپ دیتے ہیں, تو جو دوسری فیملی والے ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیزوں کا بڑا گھروں میں اتفاق نہیں ہوتا ان چیزوں پہ. بالکل. کہ سیلف کانفیڈنس پیدا کیسے کرتے ہیں؟ سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یو ہیو ٹو میک یور چائلڈ اسٹرانگ. اچھا. اسٹرانگ کیسے بنانا ہے؟ صحیح ہے. پہلے تو اس کی غذائیت کا بہت اچھا دھیان رکھنا ہے. دوسرا اس کی سلیپ پیٹرن بہت اچھا ہونا چاہیے. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے سیلف کانفیڈنس کے لیے. اسپورٹس از ویری امپورٹنٹ. تیسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو انوالو کریں. اگر چھوٹے بچپن سے ہی, چھوٹا ہے اگر 2 سال 3 سال کا بھی ہے تو اس کو آپ انوالو کریں چیزوں میں. اس کو آپ ڈپینڈنٹ نہ بنائیں, سیلف ڈپینڈنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اپنا آپ سے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں. اگر فرض کریں کہ ایک بچہ ہے, آپ اس کو چلنا شروع کر رہا ہے اور بار بار اس کو بول رہے ہیں کہ گر جائے گا, آف کورس وہ گرے گا, اس کی کانفیڈنس آپ توڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ایسے ہی بچہ کھڑا ہو گیا, 4 سال کا ہو گیا, 5 سال کا ہو گیا, اسکول میں جا رہا ہے, آپ نے بہت ہی اس کو لو لیول پہ رکھا ہوا ہے, اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں, یا وہاں کی ٹیچرز جو ہیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. اگر فرض کریں تھوڑا سا پیچھے بھی ہے, ڈل بھی ہے, اور اس کو آپ بیک اپ نہیں دے رہے ہیں, تو آف کورس وہ کیا کرے گا, وہ بچہ تھوڑا سا سہم جائے گا, پیچھے چلا جائے گا. اس کی آپ سیلف کانفیڈنس کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں. اس کو آگے کرنے کے لیے ہمیشہ آپ نے اچھے ٹیچرز کو ہمیشہ دیکھا ہوگا, پیچھے والے بچوں کو آگے بلا کے کہتے ہیں آگے آ جاؤ بھائی, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا بولنا شروع کرو. تو آف کورس وہ ایک دفعہ شاید نہ بول سکے, 2 دفعہ نہ بول سکے, تیسری دفعہ نہ بول سکے, آف کورس آگے جا کے ضرور بولے گا. ایسے ہی گھر کے میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں پہ انوالو کرتے ہیں. آپ بازار جا رہے ہیں, چیزوں پہ دیکھیں کون سی چیزیں اس کو لینی ہے, کون سی چیزیں نہیں لینی ہے. ہر چیز دلانے کی نہیں ہوتی ہے, بٹ اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ کہاں لینی ہے. بٹ کانفیڈنس کہاں پیدا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کیش کاؤنٹر پہ لے گئے, کیش کاؤنٹر والے سے بات کرائی, دکان پہ لے گئے, بارگیننگ کرائی, بارگیننگ کرا کے دیکھیں کہ وہ کتنی بارگیننگ پہ لے سکتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ کیا ہے 100 روپے کی چیز ہے, ہاں بس 150 میں اٹھا کے لے آیا, بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ ہے کوئی بات نہیں. 100 روپے لیے, اس کے بعد اس نے اگر 80 روپے کی چیز دی ہے, چینج ہی نہیں لیے. تو دس از اے ویری بگ میٹر کہ لوگ یہ سکھاتے ہیں. یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے, وہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا کیسے میں اس سے بولوں کہ میرے پیسے رہ گئے تمہارے پاس. آف کورس سیلف کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں, اگر فرض کریں ایک ریسٹورینٹ میں بھی جا رہے ہیں, تو فرسٹ آسک دا پرائز آف ایوری تھنگ. آپ نے چیزیں دیکھنی ہے, پھر اس کے بعد آپ جب آرڈر دے رہے ہیں تو آرڈر بھی آپ جب دیتے ہیں تو بچوں کو دینے دیں, اس کو اسٹرکٹ کریں کہ نہیں آپ دو اپنے بجٹ کے اکارڈنگ, یہ تمہارا بجٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ دو. آف کورس. تو وہ کیا ہوتا ہے, اس سے وہ کانفیڈنس لیول آتا ہے, بیک اپ ملتا ہے. ایسے ہی جب آپ پلے گراؤنڈس میں جاتے ہیں تو آپ اس کو کھیلنے کا موقع دیں, پیچھے نہ ہٹا دیں کہ میرا بچہ گر جائے گا, میرا بچہ لگ جائے گا. اب لگے گا تو بڑھے گا, صحیح ہے, گرے گا تو کھڑا ہوگا. صحیح ہے. تو آف کورس یہ سارے جو ایگزامپلز ایک زمانے میں جو ٹھوس بنانے والے ہوتے ہیں, وہ ٹھوس بنانا ضروری ہے. دیز ڈیز آج کل بچوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, جو پیرنٹس جو دیکھیں میڈیم کلاس ہوتے ہیں نا, اور جو لوور میڈیم کلاس ہے, اپر میڈیم کلاس ہے, اور تھوڑا سا آگے پیچھے, ان کے بچے تو بہت اسٹرانگلی ڈیولپڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے گرو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ بھی گرو کرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جو رچ پیرنٹس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں, جن کے بچے ہوتے ہیں, ان کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, ہر چیز میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ان کو کام سکھایا نہیں جاتا,
ان کے بچوں کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے وہ ہر جگہ آگے جا کے ڈیولپمنٹ ایررز رہتے ہیں ان میں، ینگ ایج میں، ایڈولسنٹ ایج میں وہ کام نہیں کر سکتے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل. مجھے لگتا ہے پیرنٹ ٹف ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں. ٹف ٹائم نہیں دینا، ٹف ٹائم دینا بہت ضروری ہے. میں نے کہا نا ٹف ٹائم کہاں سے سٹارٹ ہوتا، بارگیننگ سے شروع ہوا، ڈیلنگ شروع ہوئی. آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے، کام کرانا ہے اپنے ساتھ. جو کام ہے، جو آپ کام کرتے ہیں اس کو بولیں میرے ساتھ ہیلپ کرو. کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے اس سے. صحیح. تھوڑا سا پیدل چلنے دیں، جانے دیں، پیچھے بھلے آپ جائیں لیکن اس کو بولیں جاؤ چلو. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے بچہ جو ہے مینٹلی جو ہے وہ میچیور ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب آپ اس میں لڑکیوں کے ساتھ تو سب سے بڑا ہمارے یہاں ڈرا بیک ہے کہ لڑکیوں کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لڑکیاں جو ہیں آپ دیکھیں تو زیادہ تر آپ ہر جگہ دیکھیں تو پیچھے کی طرف رہیں گی، بالکل آگے نہیں رہیں گی. آپ ایکسیپشنل بس لے لیں نا، بس میں دیکھیں وہ آگے چھوٹا سا ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے، بس وہ وہیں پہ بیٹھیں گی، بس وہ ریسٹرکٹڈ پیچھے نہیں جائیں گی. تو پھر کچھ دفعہ جو ہے آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ پیچھے ان کو پیچھے کیا جاتا ہے. نہیں اس طرح سے وہ ڈرتے ہیں، اماں ابا ڈرتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی اور یہ تم کیسے کوئی کچھ ہو نہ جائے. یہ والا جو جملہ ہے وہ ہمارے خواتین کے لڑکیوں کے اندر بھی گھس جاتا ہے کہیں جا کے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو لڑکیاں بائک بھی چلا رہی ہیں، لڑکیاں کالجز بھی خود جا رہی ہیں، اسکولز بھی خود جا رہی ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا میڈیم کلاس پہ جائیں تو آپ دیکھیں نا تو ان کی بچیاں پیدل چل چل کے جا رہی ہوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی موضوع پر اور بھی گفتگو ہوگی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف. اور اپنے ساری باتیں ہم آج بڑی کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں سے کہیں نکل گئے لیکن ساری ہی کام کی ہیں. اچھا ابھی ہم تھوڑا سا بائنگ کا آپ نے بتایا تھا، بچوں کو ایسے سکھانا چاہیے. کس ایج سے شروع کر دیں کہ جاؤ تم خود بائی کرو؟ کس ایج سے بچوں کو لے جانا شروع کریں؟ اب اس پریکٹس میں آ جاؤ. دیکھیں جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے نا تو بہت ہی باشعور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا لینا ہے. 6 سال کا. اوکے. آپ جب اس کو لے کے جاتے ہیں نا تو پہلے تو آپ اس کو بڑی شاپس میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی شاپس میں اس کو سٹارٹ کریں. اس کی سیلف کانفیڈنس بڑھانے کے لیے پہلے تو بارگیننگ کیسے کرنی، سلیکشن اینڈ بارگیننگ. ٹھیک ہے. آپ چھوٹی شاپ پہ بارگیننگ ہوتی ہے، بڑی شاپس پہ تو آپ کو پتا ہے ہر چیز فکس پرائز پہ ہوتی ہے. ان کا تو پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بالکل ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پے کر رہے ہیں. چھوٹے دکان والوں کی پروفٹ مارجن تو آف کورس کم ہوتا ہے، بٹ وہ اپنے حساب سے ریٹس لگا رہے ہوتے ہیں. تو آف کورس صرف بارگیننگ سکھانا ضروری ہے. جیسے اگر آپ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں، تائیلینڈ چلے جائیں یا ملیشیا چلے جائیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک تائیلینڈ میں جاتے ہیں 1000 بات کی چیز آپ کو 200 بات میں بھی دے دے گا. وہ تو یہ ہے نا کہ وہاں ہمیں جانتے نہیں ہیں، کوئی کر لو کتنی بھی بات. اسی طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کارپیٹس بیچ رہے ہوتے ہیں اپنے روڈز پہ دیکھتے ہوں گے. اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ سٹارٹ کرتے 10,000 روپے سے. بالکل. اور شاید وہ 700 800 1000 روپے میں دے دیتے ہوں. 1000 روپے میں دے دیتے 1000 روپے میں دے دیتے ہیں. اچھا 1000 میں دے دے گا اگر وہ 10,000 کی چیز بھی دے دے گا. اسی طرح اگر آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں، وہ کارپیٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. ہاں لیکن نہیں کارپیٹس ملتے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو کارپیٹ ہوتی ہیں. وہ جو بیچ رہے ہیں نا اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے. ہاں وہ آف کورس رکھنا چاہیے، بٹ ہاں قالین کہتے ہیں. وہ قالین نہیں ہے. ہاں وہ قالین نہیں ہے، مگر میں آپ کو بارگیننگ کا سٹائل سمجھا رہا ہوں. دوسرا اگر آپ فرض کریں کپڑا خریدنے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کپڑے میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بارگیننگ ہوتی ہے. بالکل. اب آپ کی جیت ہے کہ آپ نے اگر اس نے 5000 بولے اور آپ اس سے 1500 میں لے آئیں تو دس از سیلف کانفیڈنس. مجھے ایسا لگ رہا ہے امی کو میں نے بلایا ہوا آج پروگرام میں. دس از سیلف کانفیڈنس. 5000 کی چیز ہے 1500 میں. یہ سیلف کانفیڈنس کون سکھاتا ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ سکھاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کس کی بات کی؟ امی کی بات کی. امی نے آپ کو سکھایا ہے اس سیلف کانفیڈنس بنانے کا طریقہ، کیونکہ آپ کو انہوں نے آگے کیا بارگیننگ کرنے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا میں ہے ہی ایک سیلف کانفیڈنس، کہ آپ کو اپنے بچے کو مضبوط کیسے بنانا ہے. ٹیچرز کے آگے جاتے ہیں آپ، ٹیچرز کے آگے جا کے بخلا نہیں جانا ہوتا، آپ کو ان سے بات کرنی ہوتی ہے. سوال کرنے کے، کوشچنز کرنے کی عادت ہونی چاہیے. جتنی کوشچنز کرنے کی عادت ہوگی آپ اتنے ہی سیلف کانفیڈنس ہوں گے. آپ دنیا میں کھڑے ہو کے آج میں آپ کہتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں نہیں بول سکتے ہیں اسکرین پہ، کیمرے پہ یا آپ کے سامنے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی سیلف کانفیڈنس آپ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں.
سیکنڈلی سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے مرر تھراپی از ویری امپورٹنٹ. دنیا میں آپ ارے یہ تو آپ نے زبردست بات کی, اس سے تو میں اپنا بھی ایک سوال آپ سے پوچھوں گی. دنیا میں ہر آدمی اپنے ہر سٹائل کو چینج کرنے کے لیے مرر تھراپی یوز کرتا ہے, چاہے بولنے کا سٹائل ہو, چاہے چلنے کا سٹائل ہو, چاہے وہ اپنے بالوں کا سٹائل ہو, کچھ بھی سٹائل ہو, وہ اپنے آپ کو مرر سے ہی بہتر کرتا ہے. یہ ویسے بہت اچھی پریکٹس ہے, یہ میں نے بھی کی ہے. اچھا, اسپیچ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا کیا ہے؟ مرر کے سامنے کھڑے ہیں, اسپیچ بولے. سیلف کانفیڈنس کون سکھائے گا؟ والدین سکھاتے ہیں, اور کوئی نہیں سکھا سکتا. اسپیچ اب کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اسپیچ بولنا سٹائل آپ کی چیزیں ہیں, مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ یہ چیزیں بھی ہم لوگ نے بھی اسی پہ ہی فوکس کر کے مرر تھراپیز کر کے اسپیچ سیکھی ہے, بولنا سیکھا ہے. اب ہمارے لیے ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں روزانہ کسٹمر کیئر کرنی پڑتی ہے. دس از اے کسٹمر کیئر. روز ایک نیا پیشنٹ آ رہا ہے, اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجنا ہے. اگر میں جتنے بھی پیشنٹ دیکھوں, کچھ پیشنٹس اس پہ میرے اس سیلف کانفیڈنس پہ راضی ہوں گے, کچھ کانفیڈنس پہ راضی نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگ میرے سامنے ریباؤنڈ بیک بھی کر رہے ہوتے, وہ زیادہ ہی سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنٹ, اس کو اوور کانفیڈنٹ کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں. ہاں, وہ ایک الگ کیٹیگری آف پیشنٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے لکھی کوئی دوائی, تو میں تو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا دس از ویری امپورٹنٹ. وہ کہے گا یہ فارمولا یہ ہے, یہاں سے نکلا تھا, اس نے ایجاد کیا ہے. ایسے لوگ مجھے بھی ٹکراتے ہیں. ایسے بھی ہیں. اور دوسرے وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کیوں استعمال کرنی ہے, تو یہ دیجیے اس کی جگہ. آف کورس. تو وہ ہوتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار. ان کو ہوتا ہے کہ بس وہ ہر جگہ گھومتے ہوتے ہیں. وہ سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, وہ وہمی ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہمی. وہ ایک بیماری ہے. وہ پھر ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. شک کرتے ہیں. شک دنیا میں وہم اور شک پہ تو آپ سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ بالکل اور آگے جا کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سیلف کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے. اسٹریٹ فارورڈ دنیا, آج کل اسٹریٹ فارورڈ دنیا. آپ نے جہاں شک, بھروسہ نہ کرنا, بھروسہ کرنا ہے مگر دیکھ کے کس پہ کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی چیزوں کو گرو کرتی ہیں. صحیح. دوسرا, سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اب ایجوکیشن کے ساتھ اسٹریٹ اسمارٹ بنانا ضروری ہے. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب کوئی لوگ کہتے ہیں یار میرا بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہے ان اسٹڈیز, ہر چیز میں آگے, ہر چیز میں اسپیچ میں آگے, اس میں آگے, لیکن اسٹریٹ میں ہی از زیرو. بالکل بزنس نہیں کر سکتا, بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کو نہیں چلا سکتا, وہ صرف اپنے دماغ کو چلا سکتا ہے, اپنے ٹیچرز کو چلا سکتا ہے, اپنے کولیگز کو نیچے رکھ سکتا ہے, کیونکہ وہ سیلف کانفیڈنٹ ان دیٹ پروگرام تھا صرف. تو آپ کو ہر لحاظ سے سیلف کانفیڈنٹ بنانا ہے. اگر میں اپنے آپ کو اپنا ٹولوں تو مائی مدر اینڈ فادر واز دیٹ ٹائپ آف پرسن کہ مجھے ہر قسم کا انہوں نے کام دیا ہے کرنے کے لیے. وین آئی واز ان کلاس 8, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وین آئی واز ان کلاس 8, تو میرے ابا جو ہے ہی واز ایک فزیشین, تو ہمارا ایک ایکس رے ڈپارٹمنٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب 8 کی کلاس چھوڑ کے 9 میں جب آتے ہیں تو تھوڑا سا گیپ ملتا ہے 1-1.5 مہینے کا. تو کلینک لے گئے. انہوں نے کہا چلو بھائی اب ایک کام کرو, اب یہ تم ایکس رے کی جو فلمیں جو ہیں اس زمانے میں فلم دھوتے تھے. اچھا اوکے. اب تو کیسٹس ہوتی ہیں اور نکل آتا ہے پرنٹ. اس زمانے میں پہلے واش کرتے تھے. اوکے. تو انہوں نے فرسٹ کام مجھے یہ کیا کہ مجھے انہوں نے سکھایا کہ دھوتے کیسے ہیں, ایکس رے کی فلمیں کیسے دھوتے. تو آج تک مجھے پتا ہے کہ ایکس رے کی فلمیں کیسے دھوتے ہیں. جب میں گرو ہوا تو مجھے بتایا کہ بھائی یہ لیبارٹری کا کام ہے, لیبارٹری کی. اب اس زمانے میں کافی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس زمانے میں سرنجز بھی جو ہے نا شیشے کی ہوتی تھی, ڈسپوزیبل نہیں ہوتی تھی. شیشے کی ہوتی تھی. نیڈل صرف ہوتی تھی, نہیں نیڈلز ہوتی تھی, نیڈلز ڈسپوزیبل ہوتی تھی, بٹ جو شیشہ سرنج تھی اس کی کیئر کیسے کرتے تھے؟ وہ اس کو بوائل کرتے تھے. ٹیوبز بھی بوائل ہوتی تھی, تو سب اسٹرلائز ہوتی تھی. تو وہ سکھاتے تھے کہ یار اس طرح کرنا ہے. تو آج تک وہ میرے دماغ میں ہے کہ مجھے کرنا کیسے. دوسرا, وہ جنرل فزیشین تھے, تو دوائیاں بنتی ہیں جنرل فزیشین کی جو آپ گئی ہوں گی کبھی. جی بالکل. تو وہ سکھاتے تھے کہ کیسے دوائی لکھنی بھی کیسے ہے اور دینی کیسے پیشنٹس کو, بنانی کیسے ہے. صحیح.
تو یہ دیکھیں یہ انسان سکھاتا ہے, پیرنٹس ہی سکھاتے ہیں. when I was in class 8, 9, 10, 11, پھر جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تو میں نے ڈیمانڈ کی, میں نے کہا یار مجھے کمپیوٹر چاہیے. اس زمانے میں آپ نے وہ اتنا بڑا کمپیوٹر گرین اسکرین کا ہوتا تھا اور ٹنگ ڈنگ ڈنگ پرنٹر نکلتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, شرط یہ ہے کہ میرے پاس روز کے شپ یارڈ کے پیشنٹ آتے ہیں, ان کا میڈیکل ہوتا ہے, تو تم اپنے انٹرٹین بھی کرو اور میری یہ پرنٹ جو ہیں وہ بھی نکالو, وہ سارے تمہیں نکالنا. یہ گریٹ, زبردست. یہ والدین سکھاتے ہیں. زبردست. اچھا ہماری کلینک ہوتی تھی, ابو کی کلینک تھی بنس روڈ پہ, تو مجھے کہتے تھے کہ یار ایک کام کرو کہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا, صدر جاؤ اور صدر سے اس دکان سے یہ چیز لے آؤ, یا ڈینسول چلے جاؤ اور بندے کے ساتھ اور بس میں جانا اور جا کے اس جگہ سے یہ دکان سے یہ چیز لے آؤ اور پوچھ کے آنا 4 دکان سے کہ کتنی پرائز ہے. یہ بتائیں, وہ تو انہوں نے تو چلے ٹرین کے, آپ مان جاتے تھے فوراً ایسی باتیں؟ اچھے آف کورس آئی واز اے ویری اوبیڈینٹ چائلڈ, اور ابھی تک میں اپنے والدین کا اوبیڈینٹ ہوں. میرا ابا کا انتقال ہو گیا بٹ ممی ہے, تو آئی ایم اے ویری اوبیڈینٹ گائے. اور یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ اوبیڈینسی بھی والدین سکھاتے ہیں. کہ اوبیڈینسی آتی ہے جب آپ والدین آپ کے فرینڈز ہوں, ہر چیز تھوپ کے نہیں کرانا. کہنا نہیں مانتے, نہیں فرینڈز بننا پڑتا ہے. نہیں فرینڈ بن کے بھی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں اب تو فرینڈ ہے نا آپ مان جائیں. ہاں نہیں, وہ آپ کی جنریشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ہماری جنریشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں آپ سے تھوڑا سا لیکن یہ چیز کہاں سے آتی ہے میں جاننا چاہوں. اب تو فرینڈ بننے کا مطلب یہی ہے کہ اماں ابا کو پٹا لو. نہیں ابھی میں بھی ہمیشہ بچپن سے پٹھاتا تھا. آئی واز اے ویری ڈیمانڈنگ چائلڈ. میں ہر ڈیمانڈ کرتا تھا, ہر تھوڑے دن بعد میری ایک ڈیمانڈ کھڑی ہوتی تھی اور میری والدین جو ہے پوری بھی کر دیتے تھے, کیونکہ آئی واز بورن ایز اے گولڈن چائلڈ, اسپون میں پیدا ہوا تھا, لیکن کام پورا سکھاتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری امی ابا ایک ضرور بولتے تھے, وی ہیو اے ہاسپٹل. تو جب وہ کلینک ہوتی تھی یا جب وہ میری امی کا گائنی کا سینٹر تھا تو میں جاتا تھا, تو میری امی ایک چیز ضرور سکھاتی تھی. میری امی کہتی تھی کہ ایک چیز ضرور سیکھو کہ ماسی سے کام کرانے کے لیے پہلے یو شوڈ نو کہ جھاڑو نکلتا کیسے ہے. گریٹ. جالے صاف کرانے کے لیے آپ کو پتا ہونا کہ جالے صاف ہوتے کیسے ہیں. جب آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا جالے ہوتے کیا ہے, تو آپ کو کیا پتا ہے کہ ماسی سے جالے نکلوانے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں جالے ہیں کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی, یہاں ہوتی ہے تھوڑی سی غلطیاں نا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کانفیڈنٹ بڑھاتی ہیں. ڈیلنگ وتھ یور امپلائیز, کپڑے کیسے دھلنے ہیں, تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہوگا تبھی. اب بچوں کے ساتھ آپ سیٹ کریں کہ بھائی الماریاں آپ کو سیٹ کرنی ہے, ماسیاں سیٹ نہیں کریں گی. اب آپ جب گولڈن سپون میں پیدا ہوتے ہیں تو ماں خود ہی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی میرا بچہ, کہہ دیتی ہے دیکھ لینا, نہیں میرا بچہ نہیں, میرا بچہ بہت بزی ہے, میرا بچہ پڑھ رہا ہے, میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اپنے پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہے انرول کی ہیں اپنی لائف میں, ٹو بیکم اے گڈ اوبیڈینٹ چائلڈ, پلس ساتھ میں اے ویری سیلف کانفیڈنٹ پرسن. صحیح, زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت, اور مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, اتنے ننھے سے چینجز ہوتے ہیں جس سے آپ کی پوری پرسنالٹی میں, پھر اس کے بعد پوری لائف میں چینجز آ جاتے ہیں. بس وہیں پکڑنا ہوتا ہے, تھوڑی سی غلطی یہاں ہو جاتی ہے. اور بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر, اور ڈاکٹر ابراہیم سے آج بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے, مجھے ایک دم سے بریک پر خیال آیا ایک چیز کا. آپ نے کہا کہ ماں باپ ظاہر سکھاتے ہیں, تو جو جہاں اماں ابا میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں پھر دوسرے اچھے مطلب پالش بچے نکلتے ہیں, اسموتھلی چل رہے ہوتے ہیں, اسٹڈیز میں بھی اچھے ہوتے ہیں. جہاں کہیں تھوڑی سی پرابلم ہو تو بچے کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی سٹیج پر اٹک جاتے ہیں. یعنی اگر پڑھائی میں اچھے ہیں تو کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ کو لگے گا کہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو گئی. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, کہ شاید کبھی کبھی ایسا بھی, اس میں 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ پھنس گیا کسی جگہ پر, ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں نا اسپرنگ کو جتنی زور سے دباؤ اتنی طاقت سے اوپر آتا ہے. کچھ بچے بہت ہی پرابلمس میں سے نکل کے آتے ہیں کہ سبھی کچھ ٹھیک کرنا ہے, تو آپ کو ہر جگہ بہت کچھ اچھا کرتے ہوئے, یہ قسمت ہوتی ہے یا یہ کوئی کنڈیشن ہی ہے؟ قسمت پہلا, تو ہمیشہ ہر چیز میں قسمت پہلے ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ تو کہتے ہیں نا کہ یار کسی کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, مگر اس کی اوبیڈینسی کہیں نہ کہیں اچھی رہی ہے, ہیلپنگ ہینڈز, اوبیڈینسی وہ ایسی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمت اتنی اچھی رکھتا ہے کہ یار نہیں بس سب کچھ دو.
اور وہ ہیلپنگ ہینڈز والا بندہ ہوتا ہے زیادہ تر، میں نے دیکھا. زیادہ تر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ، میں نے کہا نا کہ یہ جو اسٹریٹ سمارٹ بنانے والے لوگ اور پڑھائی کرانے والے لوگ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. صحیح. اور جو دوسرا لوگ بہت جو دبا کے رکھتے ہیں وہ بہت کم ہی شادر و نادر ہی ایسے کوئی نکلتا ہے کہ ہاں کوئی نکل گیا، ورنہ وہ ڈپریشن کا شکار میں ہی نکلتا ہے زیادہ تر بچہ. وہ آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مینٹل وے میں اپنی فیملی کو بھی اپنے ماں باپ سے ہی کمپیئر کرتا رہے گا. آپ زیادہ تر دیکھیں اگر ماں باپ میں اتفاق نہیں ہے، یا ماں باپ کی شادی بنی نہیں، یا ماں کی اور ابا کی طلاق ہو گئی، اماں نے شادی کر لی، ابا نے شادی کر لی اور بچہ اکیلا رہ گیا، نانی ہاؤس پل رہا ہے یا دادی ہاؤس پل رہا ہے، مگر وہ آگے جا کے ایک طرفہ میں تو آپ دیکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ضرور ہوگا. یا وہ اپنی آگے جو لائف بنائے گا پارٹنر کے ساتھ وہ اچھی نہیں بنائے گا، اور بہت ہی کم چانسز ہیں جو اچھی لائف بنا لے، بہت کم چانسز ہیں، میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں مینٹل النس کا شکار ہوگا. کیونکہ مینٹل النس میں یہ سارے پرابلمس آتے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں وہیں سے. بہت کم چانسز ہوتے ہیں جو اگر کوئی ڈیفیکٹو ڈوپامین سیروٹونن میں پرابلمس کے ساتھ بچہ پیدا ہوا تو اس کو شاید مینٹل النس کا پرابلم ہو. مگر میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے، جو ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں یا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے اور لوگوں سے بات بھی کی ہے، تو مجھے یہی ہوا ہے کہ یہاں وہ پرابلم وہ دیکھ کے بڑا ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے دماغ میں نیگیٹو سوچ لے کے وہ آگے بڑھتا ہے. فرض کرو کہ ماں بہت اچھی ہے لیکن باپ جو ہے بہت ہی برا ہے، یا باپ بہت اچھا ہے لیکن ماں جو ہے بہت لڑاکو ہے، یا ماں جو ہے شور ڈالنے والی ہے، یا بہت زیادہ جو ہے نیگیٹو سوچ والی ہے، تو آف کورس اس کے بچے بھی کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ ہی ہوں گے. وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بچے کہیں بہت اچھے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں فیئر کا پرابلم بہت ہوتا ہے، فیئر کا بہت پرابلم ہوتا ہے، وہ سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے. نارمل فیملیز میں بھی کیا فیئر کا پرابلم ہو سکتا ہے؟ نارمل فیملی میں فیئر کا پرابلم، جہاں سب کچھ اچھا ہو، اماں ابا کی بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ابا پیار بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یا تو بہت زیادہ پیار ہو رہا ہے تب بھی فیئر کا پرابلم بہت زیادہ آئے گا. اوکے اچھا. جیسے ہر بچہ صرف ہر گودوں میں پل رہا ہے، 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک صرف گودوں میں پلا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آؤٹ سائڈ دا ڈور بھی لوگ ہیں. صحیح. تو آف کورس وہ جب اسکول جائے گا یا کہیں بھی باہر جائے گا تو انجان آدمی کو دیکھ کے ہی ول بی ہیونگ اے گڈ بیڈ فیئر آئے گا، اس کو وہ نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. ایسے ہی ایک رول یہ ہے کہ جب بچہ 6 مہینے 1 سال کا ہو تو اس کو 6 مہینے کا ہو تو آپ کورٹ میں سلانا شروع کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. الگ سلائیں اس کو، کہ اس کو پتہ ہو کہ انڈیویجول کیسے رہنا ہے. صحیح. پھر اس کو روم دیں، آگے جا کے الگ روم دیں کہ روم میں الگ رہے. تو اس کو وہ ڈیولپمنٹ آف جو برین کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. صحیح. اب جب آپ اس کو اپنے بہت زیادہ اپنے آنچل میں رکھتے ہیں، جیسے مرغی کے بچے جو ہوتے ہیں اپنے پروں میں رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں شروع میں دے آر ناٹ کانفیڈنٹ، وہ بھاگ کے فوراً اپنی ماں کے گود میں چڑھ جاتے ہیں. بعد میں اب وہ ایک جانور ہے، ہم ایک انسان ہیں، ہمیں تو بہت دنیا میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو آپ کے بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے صرف پڑھائی نہیں ہے، سپورٹس بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اور لوگوں سے بات کرنے کا بہت ضروری ہے کہ لوگوں سے بات کرنے کا آپ کو کانفیڈنٹ آنا چاہیے کہ بات کیسے کرنی ہے. آپ لوگوں سے بات نہیں کرائیں گے تو لوگ بات نہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے بات کرنی کیسے. ہاں مس فٹ ہو جائے گا، کسی بھی کہیں پر بھی بیٹھا ہوگا 2-4 لوگوں میں تو مس فٹ ہو جائے گا. جب وہ آگے جا کے اپنے ہائر اسٹڈیز بھی کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تب بھی وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو اے ٹاک. دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ جب بک اسٹڈیز کرتے ہیں تب بھی آپ کو بات کرنے کا اسٹائل آتا ہے، آپ سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی بہت سارے ایکسپیرینسز آتے ہیں. پھر ساتھ میں آپ کو جب آپ میں نے کہا نا کہ جیسے آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو بچے کو آگے کریں کہ تم بات کرو. اوکے صحیح ہے. جب وہ بات کرنا شروع کرے گا تو خود بخود اس کے اندر ڈیولپمنٹ آئے گا. پھر آپ اس کو سدھارتے ہیں ایز اے فرینڈ. بالکل صحیح کہ یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. آپ پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فرینڈ بن کے کیسے پالنا. آپ کو اگر آپ کی ایج 30 ہے اور آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کی ایج 25 ہے، آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کا بچہ جب 2 سال کا ہوگا تو آپ کی ایج اگر 30 تھی تو 32 ہے. آپ وہ 30 نکال دیں 2 ایئرس، اپنے آپ کو 2 ایئر کا کر لیں.
اب وہ 2 ایئرس سے اپنے پالنا شروع کریں اس کو. صحیح. تو آپ جب اس کے لیول پہ جب جائیں گے, اس کی لیول کا سوچیں گے, خود بخود آپ کا بچہ آپ کے ساتھ, ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھی کرے گا ہر وقت, وہ آپ کو سمجھے گا کہ بس مجھے ہر بات اس کو بتانی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے خود بخود ساتھ جب پڑھے گا. یہ فل ٹائم والی ڈیوٹی ہے ایسے مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں فل ٹائم نہیں ہوتی آف کورس. دیکھیں یہ فل ٹائم نہیں ہے, یہ ماحول بنانے والی بات ہے, ماحولیات کی بات ہوتی ہے. صحیح. آپ جب تک ماحول کو اچھا نہیں رکھتے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی بھی آپ کی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. دوسرا, آپ لوگوں سے دیکھیں فیملی میں اور کیا ہوتا ہے, لوگوں سے آپ بنا کے رکھتے ہیں تو بچہ بھی آپ کا وہ چیز سیکھتا ہے, وہ بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ جب وہ سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اس طرح بنا کے رکھنی ہے, مجھے ہر ایک کو باؤنڈ رکھنا ہے, مجھے اپنے بھائی بہنوں کو باؤنڈ رکھنا ہے. تو باؤنڈنگ کون سکھاتا ہے؟ یہ بھی پیرنٹ سکھاتے ہیں, گھر والے سکھاتے ہیں, نانی دادا سکھاتے ہیں, دادا نانی سکھاتے ہیں. مطلب یہ لوگ ہی آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بہت ساری چیزیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ فرض کریں کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے, اور اس کے بعد اب کئی دفعہ پیرنٹ, ایک فادر کی بات بتاؤں, کچھ فادرز کی بات ہوتی ہے, مدر کی بات ہوتی ہے کہ وہ ان لاز میں گھلنا ملنا نہیں چاہتے. بہت سارے گھروں کے مسائل ہیں یہ. بہت سارے گھروں کے مسائل ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی میری ناک بہت اونچی ہے. نہیں یہ بھی ہے کہ یہ کون سا خوش ہوگا ہم سے مل کے. ہاں یہ بھی آ جاتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کانفیڈنس جو ہے آپ کا کہاں, یہاں پہ بھی لیک کرنا شروع کر دیتا. کہ آپ جب برائیاں شروع کرتے ہیں نا آپ کی فیملیز کی, تو وہ بھی رشتہ داروں کی, تو آگے جا کے وہ بھی رشتہ دار مطلب اگر والد ہے, والدہ کے بھائی بہنوں کی برائیاں کر رہا ہے, تو آف کورس جب وہ بچہ بڑا ہوگا یا بچی بڑی ہوگی تو آف کورس وہ بھی یہی چیزیں دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے دماغ میں یہی آئے گا کہ صرف برائی کرنی ہے, نیگیٹو سوچ رکھنی ہے. جہاں آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو بچہ نیگیٹو کی طرف, نیگیٹیوٹی کی طرف سب سے زیادہ جاتا ہے. اور یہی سارے لوگ جو ہیں آگے جا کے بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں مینٹل النس کا شکار ضرور ہوتے ہیں. او مائی گاڈ, کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ابھی فی الوقت چل رہا ہے معاملہ, لیکن یہ بچوں کی پرسنالٹی میں جذب ہو جاتا ہے ایک طرح سے, کہیں نہ کہیں اس کی اپلیکیشن وہ کر دیتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہم, شک, غصہ, ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں پہ, ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے, خود سے کرنا. تو آپ جب ملنا جلنا شروع کرتے ہیں, چیزوں کو گیدر کرتے ہیں, تو خود بخود چیزیں جو ہیں آپ کی پازیٹیو کی طرف جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ فار یور نیورونز. ہاں اپنے, میں تو یہی کہتی ہوں کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ میں معاشرے میں کچھ اچھا کر لوں, سب سے پہلے وہ آپ کو خود سکون دے رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی بات. بہت مزے کی بات بتاؤں, بیماری میں آ جائیں آپ. بیماری میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کو لے کے بہت زیادہ جو ہے ایشوز بناتے ہیں. اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ مجھے کوئی بھی مرض, آپ نے سوچ لیا کہ مجھے کینسر ہی ہو گیا, بس کینسر ہو گیا, یا آپ نے کوئی چیز پڑھ لی, بخار پڑھ لیا اور نیچے والا لیول کو اوپر لے آیا, اوپر والے لیول کو دھیان ہی نہیں دیا, تو آپ کو وہ بیماری ہٹ کرے گی. You cannot fight with that disease. تو آپ کو ڈیزیز کو بھی فائٹ کرنے کے لیے آپ کے پازیٹیوٹی آف مائنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو ریفلکس سے آپ اس چیز کو فائٹ کرتے ہیں. آپ نے جہاں اس کو سوچ لیا نا کہ آپ نے حاوی کیا, وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا. ایسے ہی ڈپریشن بھی ہے, ایسے ہی بہت ساری بیماریاں, درد بھی ایسے ہی ہے. درد بھی ایسے ہی ہے, اگر درد کو آپ نے سوچ لیا میری باڈی میں ہے, اور لگتا رہے گا, اور آپ کو درد ہوگا, آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے. یہ تو امی ابو کہتے ہیں سوچو نہیں صحیح رہو گے. مجھے لگتا ہے یہ غلط بات ہے, کیوں نہیں سوچے, ہو رہا ہے درد, پتہ چل رہا ہے. نہیں تو سوچیں, لیکن اس کے لیے یہ سوچیں کہ مجھے ٹھیک کیسے ہونا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کو اور بڑھانا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں تم چوٹ لگی, نہیں سوچو نہیں نا, وہ دیکھو یہ دیکھو, ارے کیسے نہیں سوچیں, درد ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے تو بتائیں گے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ادھر ادھر گھماتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیا کیوں گھماتے ہیں؟ وہ پوزیٹیو سوچوانے کے لیے گھماتے ہیں کہ یار اس کو بھول جاؤ, دوسری چیزیں سوچو. بھول جاؤ, نہیں ہو رہا تمہیں زیادہ لگ رہا ہے. پازیٹیو وے ٹو تھنک آف کہ آپ کو دوسری چیزوں پہ لگ جائیں, آٹومیٹکلی وہ چیزیں مائنس میں چلی جائیں گی. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے میرا, آج کل بڑا کوئی ہر کسی کے زبان پر ہوتا ہے, فوبیا, نائٹ میئر, ہمیں فیئر ہے, یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو آپ کو بہت مکمل نظر آتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ جگہ وہ پھنس رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا فوبیا ہے. یہ کیا ہے اصل میں؟
یہ بھی ایک وقت میں جا کے اگر فرض کریں ایک جیسے کچھ لوگوں کو کیونکہ میرے ساتھ بھی ہے کاکروچز سے ڈر لگتا ہے، چار جگہ صحیح ہے، لیکن کوئی ایک سٹیج ایسی ہے جہاں میں کہتی ہوں نو، کاکروچز سے ڈر لگتا ہے، کسی کو لیزر سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کیٹ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کتوں سے ڈر لگتا ہے. یہ تو ڈر ہے نا، ڈر ہے، فیئر ہے نا. لیکن میں خطرناک والا جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو میں ہائٹ فوبیا کہہ رہی ہاں ہیں، اس طرح کی کوئی ہائٹ چیز فوبیا ہوتا ہے، نارمل ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز کو فائٹ کرنے کے لیے ہائٹ فوبیا اگر فرض کرے کہ کسی کو ہے، تو اگر میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا تو اس کو ایک آرمی کا ڈرامہ تھا، تو اس ایک ٹریننگ پروگرام میں اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو ہائٹ فوبیا ہے. تو اب آرمی میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں کہ وہ ہائٹ فوبیا کیا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے بات. اس کو اس ہائٹ فوبیا میں اتنا چڑھایا دیواروں پہ اور اتنا ہر جگہ چڑھایا کہ وہ ہائٹ فوبیا ہی ختم ہو گیا. مرا نہیں وہ نہیں. تو آف کورس یہ ہوتا ہے کہ ہائٹ فوبیا کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ایک لیول پہ جا کے ہائٹ کو ویژولاइز کرنا ہے. ہمیشہ ہائٹ فوبیا میں آپ کو ہائٹ کو ایسے نہیں دیکھنی، ہائٹ کو ایسے دیکھنا ہے. اوکے، فرض کرو کہ آپ نے اس ٹیبل پہ چڑھ گئی، فرض یہ تو چھوٹی ہے، اس پہ تو آپ کو نہیں ہوگا، بٹ فرض کرے کہ ہائٹ کے آپ چلی جائیں، تو آپ نے ہمیشہ ایسے لیول پہ دیکھنا ہے، آسمان والے لیول پہ دیکھنا، آپ کو ایسے لیول پہ نہیں دیکھنا. تو خود بخود آپ کا جو ذہن کہے گا کہ یہ فوبیا، یہ جو ہے نا یہ لیول یہ ہے، خود بخود آپ کا جو جیسے آپ زمین ہے ابھی آپ کہاں دیکھ رہی ہیں، ایسے دیکھ رہی ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں تو خود بخود آپ کا جو لیول ہے، مینٹل لیول جو ہے اسی ہائٹ پہ رہے گا، اس کا ہائٹ کو نیچے کی طرف نہیں دکھائے یعنی گا. دیکھنا میں بھی تمہارے برابر ہوں. جی بالکل ایسے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ میں بہت اوپر. تو اسی کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے آپ کو ریمپ پہ چڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہائٹ فوبیا میں ریمپ پہ چڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ جب ایک وقت میں جاتے ہیں تو پھر ایک وقت میں آپ جا کے صرف اسٹریٹ دیکھتے ہیں، اسٹریٹ دیکھتے ہیں آپ 10 منٹ 15 منٹ صرف اسٹریٹ دیکھیں. پھر آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح چھوڑیں، چھوڑنے کے بعد آنکھ بند کر کے پھر آپ سوچیں کہ جو ہے میں اب میرے نیچے زمین نہیں ہے. خود بخود جو ہے دیکھیں پازیٹیوٹی آف کوئی امپیکٹ. ورزش کوئی ایکسرسائز لگ رہی ہے جی بالکل یہ ایک ایکسرسائز ہے، مینٹل لیول کو آپ کے لیول پہ لانے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے. اور خود بخود آپ کے جو دماغ کہے گا کہ یار میں اب لیول پہ آ گیا ہوں. اور یہ ہر فوبیا میں اگر کسی کو کچھ اور کہے تو اسی چیز میں کوئی بھی فوبیا میں، کسی بھی فوبیا میں، رات کے وقت ہے، رات کا فوبیا، اب رات کو نکل جائے. او مائی گاڈ صحیح ہے. تو آف کورس آپ کو رات کی فوبیا، دیکھیں فوبیا میں آپ کو فوبیا میں فیس کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو سوچ لیا کہ یار ادھر جن بھی ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی کھا جائے گا، کوئی آتا کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ یہ ہے لیکن خیر آف کورس ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ ڈر، ایک جگہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں بریک پہ تو نہیں جا رہے، ہاں بس جانے ہی والے ہیں، آدھا منٹ. ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو ایک اینکر بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار میں جو ہے میں ہارر موویز نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہارر موویز نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا نہیں، ہارر موویز میں میری جان نکلتی، میں دیکھتا نہیں ہوں، مجھے رات کو نیند اڑ جاتی. کہہ رہی بڑے آسان طریقہ ہے ہارر مووی دیکھنا ہے، تو اس میں ہے کیا چیز؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک تو میوزک ہوتا ہے جو آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کلچز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے جب دیکھنی ہے تو پہلے تو کان بند کر لینا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کو دیکھنا ہے اس ایسے آنکھ سے، تو سلولی آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر زبردست بہترین ہو گیا. ڈرنا نہیں ہے، ڈر کا سامنا کرنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر ابراہیم، بہت اچھی آج گفتگو رہی. اور ناظرین یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.